غرباء 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 غرباء. Red Brick Media. High quality CDs, DVDs, lectures, khutbah, conferences and Quran recitations. All revenue generated supports our dawah work, supported by visiting our store. You can now purchase directly from our site www.redbrickmedia.co.uk. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Brothers and sisters, the nikah is not a form of temporary pleasure. In fact, it is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala and a favor upon us. One should consider himself lucky who has had his nikah performed, because with this one does not only fulfill natural desires but also safeguards his chastity and self-respect. You find such a life partner who shares all your sorrows and happiness, and then you get the blessing of children who are the joy of your life and a means to carry on your family, as well as support you in your old age and also be a means of reward in the hereafter. That is why you cannot express in words the love, the connection between husband and wife. And the Quran mentions this love and connection between husband and wife as a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. But the shaitan dislikes that the children of Adam stay happy in this world and stay safe from all mischief and all problems, which is why he is always after us and he targets the areas from where he can create problems in the whole society, hence causing separation among husband and wife is his biggest tactic. As the Prophet ﷺ says, that the shaitan congratulates the person, his student, who causes arguments among husband and wife. Then this leads to divorce and many other issues related to it. And we can see many examples around us, those couples who are separated or having issues among them because of the shaitan. And how many homes have been destroyed and affected by divorce, and how many children have taken to the wrong path as a result of divorce. If we see what reasons lead to divorce, then we can be careful in these matters. The Prophet ﷺ says that you should prefer a pious woman to marry her, then you will be succeed. And in another hadith, Prophet ﷺ says that the best thing in this world is a pious wife. So brothers and sisters, only those will seek such a wife who themselves love for the deen. And when they both, husband and wife, follow the deen, they will respect each other's rights and will not end in divorce.
And they will also make sure that they don't oppress one another. The husband will always remember the hadith of the Prophet ﷺ, in which he says that the best among you is the one who is good with his wife, and I am the best among you with my wife. And another hadith which says that no believer should hate his wife. If there are any shortfalls, he should ignore them and see the good things in her. Another reason which leads to divorce is that small issues are blown out of proportion and made into major arguments, and then we are stubborn to have our say and we lose patience. We should refer the practices of the Prophet ﷺ in this. There were many occasions where he expressed patience rather than anger. One night, when he was in the home of his wife, Maymuna radiallahu ta'ala anha, he got up and went outside the house and then returned after a while. So Hazrat Maymuna radiallahu ta'ala anha did not open the door for him. And she said to him that you can go to the other wives, where have you just been? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he replied? He explained that he did not go to any other wife and that he went for call of nature to empty his bladder. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in this situation did not express any anger, but nicely clarified her misunderstanding. But in our homes, even such small matters often lead to divorce. The man thinks it is his right that he can divorce his wife whenever he wants. Sometimes we see people who are jealous from the love between a couple and they try to create problems between them. This also becomes a reason for divorce. So it is the couple's responsibility in such situation to clarify anything they hear about them before making an issue of it. Likewise, the parents or relatives or both families should not be involved more than is necessary in the matters of the married couple. We see that the parents sometimes involved in every small matter of their married children, and this sometimes causes problems among the couple. However, Islam does not encourage divorce at all. It is seen as the utmost last resort when all efforts for reconciliation have failed and there is no hope in happily continuing the marriage. And this brings the need for divorce, so that husband and wife can separate their ways in good understanding. And Islam has a proper procedure for divorce. And it is not as easy as ending years of marriage life within seconds. Allah subhanahu wa ta'ala says, divorce may be pronounced twice, and then the woman must be retained with honor or released with kindness. And the correct procedure, according to the Quran and Sunnah, is that if the husband wants to pronounce divorce to his wife, he should do so when after her menses have finished, but before they have any physical contact. If they have had physical contact after the menses, then he must wait before the next menses end, and then he should pronounce the divorce. The divorce should be in the presence of two witnesses and should not be given under any pressure or force. So be aware that divorce will not be valid if it is pronounced during the menses. It will also not valid if the husband is totally out of his senses because of his anger and in such a mental state that he does not know what he is saying. The wife then needs to go through an waiting iddah period of 3 menstrual cycles. And during this iddah period, the husband and wife must stay together in the same house. This is so that they can get an opportunity to think about their decision and possibly reconcile.
But if the idda period has ended, the wife is free to remarry anyone else. And if she wants to continue living with her ex-husband after the idda, then they can do so by conducting a new nikah with new mahr among themselves. But if they reconcile within the idda period, there is no need for new nikah. If the husband has pronounced divorce once and the wife has gone through a full idda period, they have the opportunity to remarry among themselves. And likewise, if the husband pronounced divorce a second time, whether after this new nikah or in the second month after the first divorce, then they still have the opportunity to remarry with each other. But if the husband pronounced the third divorce, whether this is after the first two divorces, then they are totally haram upon each other and they cannot remarry one another. Unless she marries someone else genuinely and she is divorced without any pre-plan, which is called halala, which is totally haram and cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. And if she is widowed, then they can marry each other again. But there are some women who are oppressed by their husband, who neither provided for them, they don't live with them, and instead they live with a second wife or someone else. Then Islam gives the right to the woman to seek a divorce from her husband, which is called khula. She should approach her husband through family or through any Islamic authority. Men need to understand that the wife has also a right to seek divorce. And when someone pronounces 3 divorces in one sitting, people usually say that this marriage has totally ended and they are haram upon each other. Whereas this is a wrong interpretation of the Quran and Hadith. There are many authentic ahadith in which the Prophet ﷺ has stated that 3 divorces issued in one sitting as considered as one divorce. However, there are many issues related to divorce, so we should be very careful in these matters and should seek proper advice, but mainly we should try and avoid such matters and live a happy married life. Muhtaram Hazrat, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ موقع فراہم کر دے کہ اس کا نکاح ہو جائے، تو نکاح کا ہونا یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا احسان ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص نکاح کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے فطری خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنی عزت اور عصمت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ذریعے اس کو ایک ایسا ساتھی مل جاتا ہے جو اس کے دکھ سکھ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ اسی نکاح کے ذریعے اس کے ہاں وہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو ان دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، جو ان کے خاندان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، جو آخرت میں ان کے اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اب یہ تمام کے تمام فائدے ہیں شادی شدہ زندگی کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے یقیناً وہی معاشرے کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، معاشرے کو بگاڑنے یا بنانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ سوسائٹی یا معاشرے کے جو اہم ترین رکن ہوتے ہیں وہ شوہر اور بیوی ہوتے ہیں۔ ان کا بگڑنا معاشرے کا بگڑنا ہوتا ہے، ان کا سدھرنا معاشرے کا سدھرنا ہوتا ہے، اور شیطان کو یہ بات کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی کہ معاشرہ سدھر جائے۔ ایسے موقع پر وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اور وہیں حملہ کرتا ہے جہاں سے معاشرے کو بگاڑا جا سکے۔ اور اس میں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں طویل حدیث میں کہ شیطان اپنے چیلوں کو جب
معاشرے میں برائیوں کو پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، اور اس کا ہر چیلا جب اپنی رپورٹ دیتا ہے تو ہر ایک کی رپورٹ پر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن جب اس کا کوئی اپنا اسٹوڈنٹ آ کر یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی جو آپس میں بڑی محبت سے رہ رہے تھے ان کے درمیان تفریق ڈال دی، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دیں اور ان کو علیحدہ کر دیا، تو شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے مشن کی تکمیل کی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر نوجوانوں میں طلاق کا رجحان زیادہ ہے اور بعد بے بعد پہ وہ علیحدگی کا رجحان زیادہ ہے، تو اس کی وجوہات میں سے اہم ترین وجہ شیطان کو فالو کرنا ہے، اور شیطان کو فالو کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف ذرائع ہیں۔ اگر ہم ان اسباب پر ناکہ بندی کریں، ان اسباب پر روک لگائیں، تو ہم اس زندگی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو سب سے تلخ ترین زندگی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک اہم سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، کہ تم اگر بیوی کا انتخاب کرنا چاہو تو دیندار بیوی کا انتخاب کرو، کامیاب رہو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے اس دنیا میں تو وہ نیک بیوی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ کہ جو نیک بیوی کا تعلق وہی ہوگا جو دیندار ہوگا، جس کو دین سے محبت ہوگی، اور اگر شوہر اور بیوی دونوں دیندار ہوں گے وہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سے بھی واقف ہوں گے، وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ شوہر کو ہمیشہ یہ یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اس کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی کمزوریوں کو دیکھ کر کوئی جلدی فیصلہ نہ کر لے، بلکہ اس کی خوبیوں کو بھی ذہن میں لائے۔ میرے دوستو، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک معمولی سے مسئلے کو بڑا ایشو نہیں بناتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں طلاق میں جو جلد بازی ہوتی ہے وہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹی باتوں کو ایک بڑا ایشو بنا لیا جاتا ہے، اگر چاہیں تو ہم اس کو وہیں روک لگا سکتے ہیں، لیکن اپنی ضد، ہٹ درمی اور یہ کہنا بیوی کو کہ تم میرے ذہن سے سوچو، بیوی کا یہ کہنا کہ جو میرے خیالات ہیں تم اس کو اپناؤ، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک معمولی سے بات کو بڑا ایشو بنا لیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح حدیث میں یہ آتا ہے، ایک دفعہ جب آپ کی ٹرن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھی، رات آپ ان کے گھر تھے، اتفاق سے اچانک آپ باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے حضرت میمونہ نے دروازہ بند کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈور ناک کیا، اندر سے حضرت میمونہ نے کہا کہ میں نہیں کھولنا، نہیں، آپ وہیں جائیے جہاں آپ گئے تھے اپنی کسی اور بیوی کے پاس۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے، ایک شوہر کو غضبناک کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسی کے اپنے گھر میں اس کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن میرے دوستو، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میمونہ، میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ میں تو پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے گیا تھا۔ میمونہ نے دروازہ کھول دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو ایشو بنا لیا جاتا تو یقیناً بات کہیں اور بگڑ جاتی۔ ہمارے اپنے گھروں میں، ہماری اپنی فیملیز میں جب آپ کسی کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ کوئی طلاق کے لیے درخواست دے رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے، یا کسی نے طلاق دے دی ہے، اور اس کے پیچھے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ انتہائی معمولی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اہم ترین سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملیز میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کا کام کرتے ہیں، جن میں حسد پایا جاتا ہے، جو شوہر اور بیوی کو آپس میں محبت کے ساتھ رہتا دیکھ نہیں سکتے،
اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی جائیں۔ سب سے پہلے تو شوہر اور بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھیں، ایسی صحبت اپنی بیوی کو دیں جو نیک خواتین کی ہوں، ایسی صحبت میں شوہر رہے جو نیک لوگ ہوں، ایسی خواتین سے ان کو دور رکھیں جو ان کو شوہروں کے خلاف اکسانے والی ہوں۔ اور اگر کسی بھی طور پر ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو شوہر اور بیوی کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے اس کی کلیریفیکیشن کر لیں، آپس میں اس کی کلیریفیکیشن کر لیں۔ اور پھر ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑا پیدا کر کے ان کو آپس میں علیحدہ کر دیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، کہ وہ ہرگز ہم میں سے نہیں ہے، اس امت میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اپنے شوہر کے خلاف اکساتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے۔ اور اسی طرح میرے دوستو ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، عام طور پر جب لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو ماں باپ یا بہن بھائیوں کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ان کو اپنی زندگی گزارنے کا موقع دیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کے اندر مداخلت کرنا، ہر معاملے میں ماں کا بیٹی کے معاملات میں مداخلت کرنا، باپ کا بیٹے کے معاملات میں مداخلت کرنا عام طور پر نقصان دہ ہوتا ہے، عام طور پر ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیٹا باپ کا سہارا لے کر بیوی کے خلاف ہو جائے گا، بیوی ماں کا سہارا لے کر شوہر کے خلاف ہو جائے گی، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں طلاق تک جا پہنچا دیتی ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ وہ اسباب ہیں جو عام طور پر نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات دو طبیعتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں اور ان دونوں کا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ضروری ہوتی ہے، ان دونوں کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ آرام سے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے لیے رنج اور تکلیف کا باعث بنے۔ لیکن علیحدگی کا معنی یہ نہیں ہے کہ سالہ سال کی رفاقت، سالہ سال کی زندگی وہ چند منٹوں میں ختم کر دی جائے۔ اسلام نے اس کا اپنا ایک پروسیجر دیا ہے جس میں سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس پروسیجر کے تحت اسلام قرآن اور حدیث میں طلاق کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو اس طہر میں طلاق دے، حیض کے بعد، حیض ختم ہونے کے بعد اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہ ہوا ہو، اور دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے، اور طلاق دیتے وقت وہ کسی کی طرف سے اس کو فورس نہ کیا گیا ہو، کسی کی طرف سے اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو، اور نہ ہی وہ اس قدر غصے کی حالت میں ہو کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عام غصے کی حالت تو علیحدہ ہے، لیکن ایسا غصہ کہ جس میں اس کو خود پتہ نہ ہو کہ اس کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، تو اس شکل میں تو طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ظاہر ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دے گا تو وہ طلاق غیر شرعی ہوگی، اور اس طہر میں طلاق دے گا جس میں اس سے پہلے ان دونوں کا ملاپ ہوا ہو شوہر بیوی کی حیثیت سے، وہ طلاق بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اور میرے دوستو، اور اگر شوہر جب ایک طلاق دے دے، اب اس بیوی کا یہ کام ہے کہ وہ 3 حیض وہ عدت گزارتی ہے، لیکن عدت گزارنے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ نہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالے گا، نہ بیوی اپنے شوہر کے گھر سے نکلے گی، وہ دونوں اسی گھر میں رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب وہ ایک گھر میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے رہنے کی وجہ سے شوہر کی رائے تبدیل ہو جائے، وہ اس کو اسی عدت کے اندر رجوع کر لے اور پھر وہ دونوں شوہر بیوی کی طرح رہ سکتے ہوں۔ اور اگر عدت گزر جاتی ہے، 3 حیض ختم ہو جاتے ہیں
اس کے بعد اس ایک طلاق ہی کی وجہ سے اب بیوی آزاد ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ جس شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی تھی اسی کے ساتھ رہنا چاہے، شوہر بھی رہنا چاہے، تو وہ نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ دوبارہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت میں شوہر رجوع کر لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس بات پر مصر ہے کہ مجھے اور طلاق دینی ہے تو وہ دوسرے حیض کے بعد جب وہ طہر کی حالت میں آ جائے تو وہ دوسری طلاق دے گا، لیکن بات کو یہیں تک محدود کر لیا جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو 3 طلاق کا رواج ہے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ 3 طلاقیں دینا ضروری ہے۔ نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ بعد میں جب ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جائے اور وہ دونوں مل کر رہنا چاہیں، وہ اس وقت تک مل کر نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ بیوی کسی اور سے اچھی نیت کے ساتھ، رہنے کے نیت کے ساتھ شادی کرے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے یا اس سے بھی طلاق ہو جائے، تب جا کے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر صرف 1 یا 2 پر اکتفا کر لے تب بھی بیوی آزاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ آپس میں مل کے رہنا چاہیں تو آپس میں مل کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ عام طور پر 3 طلاق کے حوالے سے ایک معروف سی بات بن چکی ہے کہ 3 طلاقیں دی جاتی ہیں ایک ہی سیٹنگ میں، ایک ہی مجلس میں، اور جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو عام طور پر جو فتوے ملتے ہیں، جو رائے ان کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ ایک دوسرے پر حرام ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن اور حدیث کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق چاہے وہ 3 طلاقیں دے، چاہے وہ کچھ اور زیادہ طلاقیں دے، وہاں پر اس کو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب وہ اگر چاہیں تو عدت کے اندر رجوع کر لیں، اور اگر چاہیں تو عدت کے بعد نیا نکاح کر لیں۔ بہرحال طلاق کے حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ بہت ساری خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مظلوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہیں۔ بہت سارے شوہر ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ کسی اور سے شادی کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی بیوی کے نہ مالی حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ جسمانی حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ کسی اور حق کو ادا کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بیوی کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اپنی فیملی کے تھرو یا کسی شرعی ادارے کے تھرو، اور اس میں بیوی کو پورا حق ہے۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں کہ جس میں ہم کو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس اقدام کے کرنے سے پہلے ان مسائل کو باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں اور ان لوگوں سے دریافت کریں جو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو مسائل بتائیں، اور یہ کوشش کی جائے کہ جس قدر ہو سکے ان اسباب کی ناکہ بندی کی جائے جو طلاق تک لے جاتے ہوں، اور یہ کوشش ہونی چاہیے اور اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ شوہر بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو، ان کے سامنے وہ اولاد موجود ہو جو سب سے زیادہ طلاق سے متاثر ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ طلاق سے بے رہا ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ طلاق سے غلط راستوں پر پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غرباء 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 غرباء